बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे रूस पर मौजूद हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान की आज व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 मुलाकात हुई, काफ़ी तवील मुलाकात थी। दोनों रहनुमाओं ने बैन अल-अक़वामी और इलाकाई उमूर पर खुल के तबादला ख्याल किया। इसके अलावा जो फोकस था इस्लामोफोबिया और अफगानिस्तान की सूरत हाल, उस पर भी दोनों रहनुमाओं ने माफ़ कीजिएगा खुलकर बातचीत की है। आज प्रोग्राम में हम वज़ीर आज़म की इस मुलाकात का अहाता करेंगे, क्या क्या अहम डेवलपमेंट हुई है, क्या क्या बात हुई है, क्योंकि एक तवील मुलाकात थी, उस पर हम अपने पैनलिस्ट से आज बात करेंगे। उसके अलावा अफगानिस्तान में जो बहरानी कैफियत है, जो ग़िज़ाई किल्लत है, जिस तरह की वहाँ पर से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, लोग अपने बच्चों तक को बेच रहे हैं, अपने गुर्दे बेच रहे हैं और उनके पास ज़रिया मुआश कोई नहीं है, एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। उस सारी सूरत हाल में UN की रिपोर्ट्स हों, रेड क्रॉस की रिपोर्ट्स हों या यूनिसेफ की रिपोर्ट्स हों, इंतहाई दिल दहला देने वाली रिपोर्ट्स हैं। ख़ास तौर पर बच्चों में जो ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से वो बात कर रहे हैं, ऐसी बात सुनकर इंसान का दिल दहल जाता है। आलमी बरादरी का क्या किरदार है? अब तक आलमी बरादरी इतनी सुस्त रवि के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर हमें कोई बहुत एक्टिव नजर नहीं आ रही है, बहुत सुस्त रवि का शिकार है जो भी इमदाद हो रही है। आज हम अपने प्रोग्राम में इस पर भी फोकस करेंगे कि अफगानिस्तान की इंसानी बहरानी, जो इंसान की बहरानी कैफियत है, उसको लेकर जिस तरह पाकिस्तान कंसर्न नजर आता है, खित्ते के बाकी ममालिक का किरदार कितनी अहमियत का हामिल है, खासतौर पर जो इलाकाई सूरत हाल है उस तनाजुर में। उसके अलावा आज हम बात करेंगे यूरोपीय यूनियन और वस्ती एशिया के नुमाइंदगान की जो एक जॉइंट स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में एक जामे हुकूमत के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया है और इस बात की भी ज़रूरत पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी भी पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और दहशत गर्दाना कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वहाँ पर ऐसे कोई भी अनासर परवार नहीं चढ़ने चाहिए जिससे हमसायों को या दीगर जो ममालिक हैं उनको नुकसान पहुँचे। आज इन सारी चीज़ों पर हम तफसील से तबादला ख्याल करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट से अब तारुफ करवा देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। मुझे ज्वाइन किया है नुखैर साहिब साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। हुमायूं साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस, हम देख रहे हैं कि 2 दिन का दौरा, पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ और एक इंतहाई अहम मुलाकात भी हुई। क्या पहलू हैं जो इस मुलाकात में डिस्कस हुए हैं? जो इसकी टाइमिंग थी वो बेसिकली ऐसे क्रिटिकल जंक्चर पे आ गई जिसमें रशिया और यूक्रेन के जो है ना हालात ख़राब हुए। उसकी वजह से इंडियन मीडिया, यूरोपियन मीडिया उसको एक नेगेटिव तर्ज पे देख रहा है। हालांकि इस मुलाकात को अगर आप देखा जाए तो अप्रैल में जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे, ये उस वक्त जो है इसके ऊपर डिसाइड किया गया था, पिछले साल की बात हो रही है और उसमें टाइमिंग तय हुई और इस वक्त ये दौरा हुआ। ये पाकिस्तान और रशिया का जो बायलैटरल रिलेशन है, इट्स अ बायलैटरल विजिट, 2 मुल्कों के दरमियान है। रशिया 2003 से लेके मुख्तलिफ मौक़ों पे जो है ना अपने जो कोऑपरेशन है पाकिस्तान के साथ वो ब्रॉडन कर रहा था। 2014 में जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान आए। 2015 में पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे जनरल राहिल शरीफ वो गए, उसके बाद जनरल कियानी गए, उसके बाद जनरल बाजवा गए, उसके अलावा उनके डिफेंस जो मिनिस्टर थे, उसके अलावा उनके जो आर्मी चीफ थे वो पाकिस्तान आए। तो ये एक कॉन्टीन्यूएशन ऑफ एक ट्रेजेक्टरी थी जिसमें रशिया और पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे थे। और फिर किसी भी प्राइम मिनिस्टर का 2011 के बाद ये पहला विजिट है 20-22 साल के दरमियान। उससे पहले जनरल ने गए थे, प्रेसिडेंट जरदारी गए थे पहली दफ़ा, लेकिन वो चूंकि हेड ऑफ़ द स्टेट गए थे और हमारे यहाँ चूंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम है तो उसमें ये पहली दफ़ा जो है ना हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है पिछले 20-22-23 सालों में गए हैं। तो बहुत अहम विजिट था। उसकी टाइमिंग और ज़्यादा अहम होगी बिकॉज ऑफ द इशू जो इस वक्त दुनिया देख रही है, लेकिन कतई नज़र उससे बहुत सारे जो हैं MOUs के ऊपर बात हुई, साइनिंग हुई। अच्छा, अब चूंकि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे थे, हम ऑयल एंड गैस के अंदर, एनर्जी कोऑपरेशन के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर और फिर उसके अलावा CPEC के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि रशिया जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। तो हम चाहेंगे कि रशिया की बहुत बड़ी एक्सपर्टीज़ है, एग्रीकल्चर के अंदर रशिया की बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। दुनिया को जो वीट प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे ममालिक है उसमें रशिया का हिस्सा शामिल है। हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर रशिया जो है बहुत बड़ा है। रशिया का अगर आप देखा जाए तो जो सबसे पहली पाकिस्तान की स्टील मिल है वो रशिया ने लगवाई थी 1960s में। 2019 में जब उनके ट्रेड मिनिस्टर आए तो उन्होंने उस वक्त भी जिक्र किया कि हम इसकी एक्सटेंशन के अंदर भी दिलचस्पी रखते हैं। तो मेरा ख्याल है ये विजिट सिंबॉलिकली बहुत अहम है। आप बहुत सारी दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर गए और कुछ साइन करके कोई कैश की जो है ना कोई डब्बे या बोरियां भर के लें, ऐसे होता नहीं है। जो विजिट्स होते हैं वो बेसिकली ले डाउन करते हैं आपकी मिनिस्ट्री, आपका एक डेलीगेशन गया है, आपके फॉरेन मिनिस्टर, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, आपके जो टूरिज्म से रिलेटेड है, उसके अलावा रज़ाक दाऊद साहब जो आपके इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स थे, ये सारे गए हैं। और ये इस चीज़ की गमाजी करता है कि पाकिस्तान बहुत सीरियस लेता है अपने रिलेशनशिप
رشیا کے ساتھ. بالکل ٹھیک. نقی صاحب اگر ہم اس ملاقات کی بات کرتے ہیں تو جن امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے ان سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے کہ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر دونوں ملکوں کے درمیان کس قسم کی ہم آہنگی ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ایک پوری دنیا سے ایک ٹائمنگ جس طرح ہمایوں صاحب نے کہا اس طرح کی بن گئی جس طرح یوکرائن کا وہ ذکر کر رہے ہیں تو پوری دنیا اور انڈین میڈیا نے اس کو بڑا اچھالا ہے. لیکن یہ بائیلیٹرل وہ تھا تو اس میں پہلے سے چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں فارن آفس ٹو فارن آفس. میرا خیال پہلے سے یہ سارا ڈیسائیڈ تھا اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ٹائمنگ پہ کافی کویسچن ہو رہے ہیں. تو بالکل یہ ٹائمنگ ٹھیک ہے. اور کچھ تو یہ بھی آج چلنا شروع ہو گیا تھا کہ پرائم منسٹر جو ہے اپنا وہ وزٹ اس کو کم کر کے واپس آ رہے ہیں شاید اس کو. تو لیکن اس پہ بھی بڑا کلیئر آیا کہ نہیں بالکل پرائم منسٹر اپنے ٹائم پہ آئیں گے اور اس وزٹ کو مکمل کریں گے. تو ڈیفینیٹلی اس میں کیونکہ ہم اب کیونکہ افغانستان کی اگر بات کریں تو افغانستان کے ایشو کو جو ہے پاکستان جو ہے اس نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. پوری دنیا میں جو ہے اس کی آواز بنے ہوئے ہیں پرائم منسٹر عمران خان. تو اس لیے جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے بغیر یہ مسئلے کا حل اب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیونکہ ہم نے 6 ماہ میں جو ویسٹ تھا جو یورپ تھا جو امریکہ تھا جنہوں نے 20 سال ادھر رول کیا ان کی طرف سے دیکھ لیا. لوگوں کے دن بدن جو جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا جو اقوام متحدہ کی اپنی رپورٹس آ رہی ہیں جس طرح وہ الارمنگ ہوتی جا رہی ہیں. تو اس سلسلے میں اب ریجنل کنٹریز کا رول کیونکہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس لیے چائنا کا جو ٹرپ ہوا تو اس میں بھی افغانستان جو تھا سر فہرست تھا. تو رشیا میں کیونکہ پاکستان اپنے بھی کوئی جو ایگریمنٹس ایم او یوز ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے آنے والے دنوں میں انرجی کے اور گیس کے جو پروجیکٹس ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس کو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چائنا اور پاکستان کا سی پیک جو ہے اس کی ایکسیس جو ہے شاید رشیا کے ساتھ مل کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ٹائملی وہ ہے کیونکہ ٹرائکا پلس میں رشیا ہے اور اس کا بڑا اہم رول ہے افغانستان کی ایشو کو لے کے. ہم دیکھیں تو جتنے میٹنگز ہوئی ہیں اس میں رشیا نے ایک اپنا رول پلے کرا ہے افغانستان کی سچویشن کو. تو میرا خیال ہے یہ بڑا ٹائملی اور بڑا ایک اچھا وزٹ ہوگا پرائم منسٹر کا اس ریجن کے حوالے سے اسپیشلی پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے. ہمارے صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں روس اور پاکستان کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میں ہم آہنگی ہے اور خاص طور پہ خطے کی صورتحال کو لے کے جس طرح نقی صاحب نے فرمایا ابھی. تو افغانستان کو جو صورتحال ہے جو یو این کی رپورٹس ہیں ابھی یونیسیف کی رپورٹ آئی ریڈ کراس کی رپورٹ آئی وہ انسان کے دل کو دہلا دیتی ہیں کہ کتنی خطرناک صورتحال ہے جو وہاں پر پیدا ہو چکی ہے. تو یہ دونوں ممالک جو ہیں آپ کو لگتا ہے ان قریب یا مستقبل قریب میں افغانستان کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے کوئی میکنزم کوئی لاہی عمل سامنے لا سکیں گے؟ میرا خیال ہے افغانستان کے معاملے میں ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ روس ایک ایسا ملک تھا جو سب سے پہلے 79 آنورڈز وہاں پہ گیا اور پھر اس کا ایک ہسٹوریکل بیگیج ہے. لیکن روس نے ایک بڑی وزڈم کے ساتھ پچھلے چند جو سال گزرے ہیں اس میں اپنی ایکسپرٹیز آفر کی. وہ مختلف موقعوں پہ ان سارے انٹرنیشنل میکنزم کا حصہ بنا اور کوشش کی. ماسکو ڈائلاگ جو ہوا اس کے اندر طالبان کو بلایا. امریکہ نے حالانکہ اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا. تو لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ ریجن کے وہ ملک جس میں چائنا رشیا پاکستان ایران ٹرکی سینٹرل ایشین اسٹیٹس یہ مل کے ایک ایسی کوشش کر رہے ہیں جن کو بہت ساری ہسٹری کا بھی پتہ ہے جن کے تعلقات ہیں جو روزمرہ معاملات میں ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. ایران اور پاکستان کو لے لیں تو سب سے ہائیسٹ نمبر آف ریفیوجیز پاکستان میں اور اس کے بعد ایران میں اور پھر سینٹرل ایشیا کے اندر اور پھر باقی یورپ اس میں. روس چونکہ 20-30 سال یہاں پہ رہا تو اس کو ان کی ڈائنامکس کا پتہ ہے. تو میرا خیال ہے اس میں یہ روس کا اس طرح شامل ہونا اور پھر بڑا پروگریسولی ان چیزوں کے اوپر ہیلپ کرنا ایک ایسی انڈیا دے رہا ہے کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ریجنل ملک جو ہیں وہ زیادہ رول اپنانے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بہت اہم ہوگا. نقی صاحب اگر ہم صرف روس کو الگ کر کے دیکھیں انڈیپینڈنٹلی دیکھیں تو کیا روس کے یہ کتنا انٹرسٹ میں ہے کہ افغانستان میں امن ہو وہاں پر استحکام ہو اور وہاں پر کوئی دہشت گردانہ کارروائی نہ ہو روس کے پوائنٹ آف ویو سے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں اس ریجن میں جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ اگر وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی افغانستان میں استحکام نہیں آئے گا تو جو دہشت گرد جس کی پوری دنیا بات کر رہی ہے جس طرح یورپی یونین اور سینٹرل ایشین کنٹریز کے جو آج اسپیشل انوائز کی جو میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں بھی یہی آیا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے اس کو کسی بھی دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے. پوری دنیا کا اس وقت فوکس جو ہے وہ اس پہ ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے اس کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے. اور یہ بار بار افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس پہ اس بات کا زور دیا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے جس کو ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ اگر آپ ان کو امپاور نہیں کریں گے طالبان کی عبوری حکومت کو. اب تو ایک یعنی دنیا کا ایٹیٹیوڈ یہ بھی ہے کہ آپ نے ایڈ بھی جو ہے افغانستان کی عبوری حکومت کو ملائے بغیر جو ہے لوگوں تک دینی ہے. تو جب تک ان کی جو اگر ان کے ساتھ ہم مل کے ایڈ دیں گے تو ان کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ لوگوں میں ان کی پہلے بھی ایکسیپٹنس ہے اسی لیے وہ افغانستان میں آئے. لیکن مزید ان کا کانفیڈنس جو لوگوں کا ہے افغانستان کی عبوری حکومت پہ بڑھے گا. تو اس وجہ سے
رشیا کو اب اس ریجن میں کسی بھی ملک کو مائنس نہیں کیا جا سکتا افغانستان کی سچویشن کو لے کے اسپیشلی، کیونکہ ہر ملک کا جو ہے یعنی اگر کوئی ملک بھی چھوڑے گا تو اس کو فیس کرے گا. ایک تو کریٹیسزم پوری دنیا سے آئے گی، دوسرے جو حالات بنیں گے ان کے اوپر قابو نہ پانے کا جو پھر اس کے جو رزلٹس آئیں گے وہ پھر اس ریجن میں کوئی ملک، اس ریجن میں ہم تو کہہ رہے ہیں پوری دنیا جو ہے وہ ان سیف ہو جائے گی، لیکن اس ریجن میں اسپیشلی کوئی ملک ایسا نہیں کر سکتا کہ افغانستان کو اس سچویشن میں چھوڑ دے اور اس کے لیے کوئی سٹیپ نہ لے. میرا خیال ہے آنے والی جو میٹنگز ہیں وہ شیڈیولڈ ہیں اور اس میں بڑی تیزی آ رہی ہے. دیکھیں یورپی یونین کے نمائندے اب جو ہے سینٹرل ایشین کنٹریز کے نمائندوں کے ساتھ مل رہے ہیں اور اسپیشلی آن افغانستان سچویشن، اور اس پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال ہے دنیا کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر انسٹیبلٹی بڑھے گی، حالات جس طرف جا رہے ہیں، جس طرح UN کی رپورٹس کہہ رہی ہیں، یونیسیف کی رپورٹس کہہ رہی ہیں، تو میرا خیال ہے یہ پھر دنیا کے لیے بہتر نہیں ہوگا اور ہم تو رسک لے ہی نہیں سکتے اس ریجن میں جتنے بڑے ممالک ہیں. اچھا، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اشتیاق حمدانی صاحب نے، نمائندہ PTV نیوز ہیں، ہم ان سے مزید تفصیل. اشتیاق صاحب السلام علیکم. ویلکم بیک جناب. نوخی صاحب، ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال کی، جو سنگین انسانی بحران وہاں دیکھنے میں مل رہا ہے. UN کی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، ابھی ریڈ کراس کی رپورٹ آئی، یونیسیف کی رپورٹ آئی، یہ افغانستان میں معاملات کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں نوخی صاحب؟ دیکھیں نازیہ، جس طرح ہم پہلے دن سے اشارے کر رہے ہیں پوری دنیا کو، ہماری حکومت، پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان، اور پچھلے جو ہم نے لاسٹ پرائم منسٹر کے انٹرویوز دیکھے ہیں اسپیشلی 2-3 ماہ میں، وہ تو صرف اور صرف جو افغانستان کی سچویشن بن چکی ہے اس کی طرف اشارے کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ افغانستان کے حالات کو قابو نہ کیا گیا تو کس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں. یعنی ابھی یہ جو یونیسیف کا کہنا ہے افغانستان میں 5 سال سے کم عمر 32 لاکھ بچوں کے غذائی قلت سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. یہ نمبر کچھ 1 لاکھ تھا، پھر 10 لاکھ پہ گیا، پھر اب 20 لاکھ پہ، پھر 24 لاکھ اور پھر اب 32 لاکھ پہ چلا گیا. تو یہ یعنی ذمہ داری جو کیا ہے یہ ڈونر ایجنسیز کی ہے، ان ممالک کی نہیں ہے جنہوں نے افغانستان میں 20 سال گزارے ہیں. پھر جو انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس 24 ملین سے زیادہ افغانوں کو انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے. تو یہ بھی نمبر آپ دیکھ لیں 30% اس میں اضافہ ہوا ہے 1 سال میں ان نمبرز میں. تو یہ بڑا ہی یعنی کہ الارمنگ سچویشن ہے اور یہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ اگر کھڑا نہ ہوا گیا اس وقت تو آنے والے دنوں میں پھر وہ جو دنیا بار بار ڈیمانڈ کر رہی ہے افغانستان سے کہ اس کی سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال، یہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، تو پھر یہ میرے خیال اگلے 6 ماہ میں اگر اسی طرح ان کو چھوڑ دیا گیا تو پھر وہ دنیا ان سے ڈیمانڈ چھوڑ دے، کیونکہ پھر چیزیں شاید ان کے ہاتھ میں اس طرح نہیں رہیں گی. ریسورسز نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یعنی سب سے پہلے ہر ملک کی ڈیمانڈ اور ہر ملک کا ذمہ داری یہی ہے ہر گورنمنٹ کی کہ اپنے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی دے. تو اگر وہ بھی نہیں دے سکتے، آپ کے ہاسپٹل نہیں ہیں، آپ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کھل گئے ہیں، اب ادھر وہ آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہوں گی، تو یہ یعنی ڈیمانڈز کرتے جانا اور جو آپ نے کام کروا رہے ہیں پہلے اس کی طرف آئیں. آپ کہتے ہیں دہشت گردی افغانستان سے نہیں ہونی چاہیے. اب افغانستان کی ایک جو چوکیدار ہے اس کے پاس اسلحہ ہی نہیں ہے تو وہ چور کو کس طرح روک سکتا ہے؟ تو جب تک اس کو آپ اسلحہ نہیں دیں گے، میرا اسلحے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو امپاور نہیں کریں گے، ان کے ریسورسز جو ہے، اور ابھی آپ نے 3.5 بلین والی جو آپ نے پریزیڈنٹ نے سائن کی ہے وہ بھی رکے ہوئے ہیں، اس پہ بھی کوئی ابھی ہمیں پیش رفت نظر نہیں آ رہی. تو ان کی جو ڈیمانڈ تھی، اقوام متحدہ نے ڈیمانڈ کی تھی، ان کے اداروں نے ڈیمانڈ کی تھی $7 to 8 بلین، تو ہمیں تو اس میں کوئی پیش رفت ابھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہمارے صاحب، ہم بات کرتے ہیں جب طالبان حکومت کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈے فرسٹ سے وہ پریشر میں ہے، ایک دباؤ ہے، عالمی پریشر. لیکن اگر ہم ان بچوں کی بات کرتے ہیں، پہلے 1 لاکھ تھا، پھر 10 لاکھ، اب 32 لاکھ بچوں کے زندگی خطرے میں ہے، غذائی قلت کا شکار ہے اور موت کے منہ میں یہ بچے جا سکتے ہیں. ان کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کون تعین کرے گا ذمہ داروں کا؟ بیسکلی جو یہ کرائسس ہوتا ہے اس میں جو ہے ذمہ داری اس طرح ہم جو ہے وہ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے، لیکن جس طرح نوخی صاحب نے ابھی کہا، اس کا جو سب سے بڑا اونس آف رسپانسبلٹی ہے، ایک تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پہ آتی ہے جو 20 سال وہاں پہ رہا اپنے الائز کے ساتھ، پھر ایک معاہدہ کر کے گیا، اس معاہدے کی شکیں نہ ان سے امپلیمنٹ ہوئی، نہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے بہت ساری چیزیں نہیں کر سکے، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا رسپانسبلٹی آتی ہے وہ طالبان کی آتی ہے.
ہم بارہ اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں کہ ابھی جس طرح EU کے ریپرزینٹیو نے سینٹرل ایشین کے ساتھ گفتگو کی، اس میں بھی انہوں نے اسی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، دہشت گردی کے علاوہ جو ہے انکلوسیو گورنمنٹ، ویمن رائٹس، خواتین کے رائٹس، اس کو انشور کریں۔ اب یہ وہ ڈیمانڈز ہیں، اور وہ بچوں کی تعلیم کا جو کہ اب امید کرتے ہیں کہ مارچ کے آخر تک یہ شروع ہو جائے گا تو شاید وہ ڈیمانڈ ختم ہو جائے۔ دو مین رسپانسبل اینٹیٹیز ہیں، انٹرم سیٹ اپ آف طالبان اور جو امریکن گورنمنٹ ہے، انہوں نے آپس میں جو معاملات طے کیے، یا تو پھر کوئی ایسی کوئی ہڈن ایگریمنٹ کیا جس کا دنیا کو نہیں پتا، لیکن ادروائز جو جتنی باتیں ہم 15 اگست کے بعد سے دیکھ رہے ہیں، امریکہ نے 146 بلین ریکنسٹرکشن پہ لگائے، کدھر لگائے کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب یہ وہ ملک ہے جو UN کی رپورٹ کے مطابق 4 ساڑھے 4-5 بلین کے اپیل، میسو اپیل UN کی ہسٹری میں کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اتنی بڑی اپیل نہیں کی گئی، وہ نہیں پہنچ رہے۔ اور پھر بائی دا وے یہ بھی دیکھنا ہے، ایڈ جو ہوتی ہے وہ کسی ملک کو نہ تو چلا سکتی ہے، یہ ڈیمیج کنٹرول ہے تھوڑے عرصے کے لیے، اس کی جو دوسری ریپرکشنز یہ ہے کہ اکانومی تقریباً تباہ ہو چکی ہے، 30% ڈکریز کر چکی ہے۔ پہلے ہی وہ 80% فارن ایڈ پہ تھی، 30% ڈکریز کر کے رہا کیا ان کے پاس۔ تو یہ بہت ہی پریکیریس سچویشن ہے، اس میں عوام جو ہے وہ پس رہی ہے، مرنے کے قریب پہنچ گئی، اور پھر اس کی رسپانسبلٹی کس پہ آئے گی؟ آس پاس کے لوگوں پہ ڈالیں گے، جی پاکستان زیادہ ہیلپ کرے، ایران زیادہ ہیلپ کرے۔ تو یہ ہمیشہ کی طرح جو ہے نا انٹرنیشنل کمیونٹی لیٹ ہے، اور لیٹ ان سینس اس طرح ہے کہ اب دنیا میں اور مسائل اس دفعہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، تو شاید افغانستان کے اوپر اور جو ہے وہ ڈیلے آ جائے۔ لیکن جو ہم بارہا بات کر چکے ہیں، جو OIC کی کانفرنس ہوئی تھی پاکستان میں، اور اب جو OIC کے فارن منسٹر کی ہونے جا رہی ہے، اس میں ٹرائکا پلس جو یا چائنا میں ہوگا یا پھر کسی دوسرے ملک میں، اور پھر جو ہے مارچ کے اینڈ میں جو ہے چائنا کے اندر جو گفتگو، اس میں کوئی بڑا ٹھوس فیصلہ نہ نکلا تو میرا خیال اٹ ول بی ویری لیٹ، کہ بعد میں ہم پھر روتے رہیں گے کہ اتنے بچے کس طرح مر گئے، اتنے عوام کس طرح۔ یہ ٹرائکا پلس جس طرح بتا رہے ہیں کہ OIC کے ان سے توقعات تو ظاہر ہے افغان عوام کو تو ہوں گی، اگر خدا نخواستہ اس پہ بھی معاملات نہیں حل ہوتے تو پھر تو کوئی اور توقع نہیں رہ جاتی۔ ڈیفینیٹلی اس کے بعد تو پھر کوئی ایسے فورمز نہیں رہ جائیں گے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پوری جتنے بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ افغانستان کی عبوری حکومت کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ گئے ہیں، اپنے لوگوں کے مسائل دنیا کے سامنے رکھے ہیں، پھر جو ریجنل کنٹریز کے لوگ ہیں وہ مل رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اب یہ جو شفٹ آ گئی ہے، اب جو نیا کرائسس شروع ہو گیا ہے، یعنی رشیا اور یوکرائن کا، اور اس پہ نیٹو فورسز اور US جو ہے وہ بڑے ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، اور پوری دنیا کا میڈیا جو شفٹ ہو گیا اس پہ، تو یہ ایک افغانستان کے ایشو کو جو ہے میرا ڈیفینیٹلی یہ ڈیمیج ہوگا، کیونکہ اس طرح اب یہ اس میں اسپاٹ میں نہیں رہے گا، کیونکہ پورا میڈیا اگر ہم نے آج بھی دیکھا ہے کہ وہ رپورٹنگ کر رہا ہے وہاں سے، تو میرا خیال ہے افغانستان کے جو مسائل ہیں اس کی طرف توجہ دنیا کی مزید ہٹے گی، اور یہ بڑا نقصان ہوگا طالبان حکومت کو بھی کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا۔ نہیں، وہ اب میرا خیال ہے اب ان کو کسی فورم پہ آنے والے دنوں میں جتنی ان کی انگیجمنٹس ہیں، ان کو آ کے کچھ نہ کچھ اب یہ انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف جو ہے ان کو جانا پڑے گا، یا لویا جرگا بلائیں جس طرح ایک تجویز تھی، کیونکہ آپ کے پاس آپشنز اب بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں جو ہے ہمیشہ سے یعنی چند سال آپ کی طرف توجہ نہیں رہ سکتی، چند مہینے ہوتی ہے، اور وہی ہوا ہے 6 ماہ کے بعد اب نیا کرائسس شروع ہو گیا دنیا میں، دنیا ادھر شفٹ کر گئی ہے اور آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ اور میرا خیال ہے ابھی بھی جو ممالک آپ کے ساتھ انگیجڈ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں ابھی، اور اپنے آپ کو ری تھنک کریں، اپنی جو آپ نے پچھلے 6 ماہ میں کیا اور جو آپ نے سوچا ہوا کہ ہم نے نہیں کرنا، یہ انکلوسیو گورنمنٹ کی آپ کے نزدیک جو ڈیفینیشن ہے اس کو شاید آپ کو دوبارہ جو ہے وہ پڑھنا پڑے گا، اس کو چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ دنیا کے حالات بدل گئے ہیں دنیا، اور اب کسی اور تناظر میں افغانستان کو دیکھے گی، اب دنیا کی پرائرٹیز شاید چینج ہو جائیں افغانستان کو لے کے، کیونکہ مسائل اور طرف چلے گئے ہیں، نیٹو فورسز US اب کسی اور طرف انگیج ہو گیا ہے، اور یہ جو ہے سیکنڈ پہ آ گیا، جو دنیا کا ایک ایجنڈا تھا اس میں افغانستان اب سیکنڈ اور تھرڈ پہ چلا جائے گا، کیونکہ ٹاپ پہ جو اب رشیا اور یوکرائن کا مسئلہ ہے وہ آ جائے گا، اور اسی پہ ہی بات ہو رہی ہے صبح سے، اور میرا خیال ہے اگر یہ اسی طرح اگنورڈ ہوتا رہا تو اگلے آنے والے 2-3 مہینے جو ہیں، جب اللہ نہ کرے یہ بچے جس طرح ان کی رپورٹس کہہ رہی ہیں، تو پھر افغانستان کی عبوری حکومت جو ہے ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے ہمارے صاحب، پھر تو ظاہر ہے بہت دیر ہو جائے گی اگر اس طرح کی صورتحال خدا نہ خواستہ پیدا ہوتی ہے، لیکن ذرا یہ پوائنٹ بتائیے گا کہ اگر ہم عالمی برادری کی بات کرتے ہیں تو ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھ آتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر طالبان حکومت امداد چاہتی ہے یا مدد چاہتی ہے تو ان کو یہ اقدامات کرنے ہیں، یہ ان کی توقعات ہیں۔ جو حکومت ہے عبوری افغانستان کی، ان کی طرف سے ڈیلے سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ اب جو بال ہے وہ آپ کی کورٹ میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو عوام ہے وہ کس قدر مشکلات سے گزر رہی ہے، ان کو کتنا جلدی یا کتنا ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، کہ وہی والی بات ہے کہ اگر یہ جو پہلے اور معاملات آگے آ گئے تو پھر دب جائے گا یہ معاملہ۔
نہیں، میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ اس سے توجہ جو ہے وہ ہٹتی جا رہی ہے یا کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی ریزن بھی یہی ہے، جس طرح نقیہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیا میں اور بڑے معاملات ہیں جو اس وقت سینٹر سٹیج لینے کی طرف ہیں یا لے چکے ہیں. اب اس میں طالبان جو ہیں وہ بڑے اچھے ہارڈ نیگوشیٹرز تھے، ہارڈ فائٹرز تھے، انہوں نے 20 سال ریزسٹ کیا. ان کی جو گورننگ کیپیسٹی تھی، ایک تو حالات نے بڑی کم کر دی، اور دوسری شاید وہ تھی ہی نہیں ان اے سینس کہ وہ 20 سال تو وہ تیار ہی نہیں تھے نا کہ گورننس کے ماڈل کے آ کے اکانومی کا انہوں نے کوئی منسٹر لگانا تھا، ایگریکلچر کا لگانا تھا. اور اس کے بعد افغانستان کے حالات جو ہم نے دیکھے پچھلے 5 سال میں، ڈراؤٹ تھا، پھر فیمن آیا، پھر بارشیں ہوئیں، پھر زلزلے آئے. پھر جب وہ آ گئے تو بہت سارا میسو انفلکس ہو گیا، جو باہر چلے گئے جو اس وقت کے پڑھے لکھے لوگ تھے. اب جو ہے پھر آتے ساری انہوں نے ایک جنرل ایمنسٹی دے دی، دشمنوں کو بھی اور جو جیلوں میں تھے سب کو نکال دیا. اس سے دہشت گردی کے اندر بھی تھوڑا سا اضافہ ہوا. ایسے وہ اینٹیٹیز جو پچھلی حکومت نے پکڑی تھی، غلط یا صحیح اس پہ ہم بحث نہیں کر رہے، تو ایک اچانک نیا سسٹم وہ لائے، لیکن اس کی میسو سپورٹ انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں دی. اب 6 مہینے کے بعد ان کو ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ اس طرح حالات نہیں چلیں گے، کیونکہ 40 ملین عوام کے ریپرزینٹیٹیو اب طالبان ہیں. اگر وہ اچھے فیصلے کریں گے تو ان کی لائیولیہڈ بہتر ہوگی. اگر اسی طرح ہی انہوں نے ایک پریمیٹیو سوچ کے ساتھ معاملات کو چلانا ہے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کافی بہتری کی ہے، لیکن وہ بہتری دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے ریکگنیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، تو ان کو چینج کرنا پڑے گا. یہ یوناما کی جو ہیڈ ہیں ڈیوبرا لیانز، ہم پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں، کیونکہ وہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں. گراؤنڈ پہ کبھی ان کا یعنی ایک ٹائم پہ انہوں نے افغانستان کے کچھ مسائل کو دنیا کے سامنے بھی رکھا اور اس کو بڑا کریٹیسائز بھی کیا، لیکن یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے UN سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا افغانستان پہ، اور اس پہ جو طالبان کی پرفارمنس تھی پہلے 2-3 ماہ کی، وہ دنیا کے سامنے رکھی اور بڑا اپریشیٹ کیا، بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا دنیا کو کہ افغانستان کے حالات اس طرح نہیں ہیں جس طرح بتائے جا رہے ہیں، یا جس طرح دنیا نے سوچا تھا کہ افغانستان کی بری حکومت آنے کے بعد ہو جائیں گے. کیونکہ جس طرح یہ ایکٹیو ہیں، میرے خیال ہے باقی جو UN کے کچھ جو انڈیپینڈنٹ مبصرین جو ہیں ان کو بھی افغانستان کا وزٹ کرنا چاہیے. مختلف جو یورپین کنٹریز ہیں ان کو اپنے ایمبیسیڈرز یا اس طرح کے ڈیلیگیشنز افغانستان میں بھیجنے چاہیے. امریکہ کو اپنے جو ہے ڈیلیگیشن بھیجیں اور ان کو وہ دیکھیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو نہیں ہے، کیونکہ وہ افغانستان میں دہشت گرد ڈھونڈنے آئے تھے تو پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، ان کو افغانستان کے چپے چپے کا پتہ ہے. تو یہ رپورٹس نے پھر میرے اسلامی ممالک جو ہے ان کے کچھ رول بڑھ گئے. لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے نا کہ ابھی تک طالبان حکومت، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ڈیبرا لیانز نے ان کو اپریشیٹ کیا، کنونس کیوں نہیں کر پایا عالمی برادری کو؟ میرا پوائنٹ آف ویو اگر سن لیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کنونس کس کو نہیں کر پائے. کنونس پوری دنیا کے سامنے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ کس کی آ رہی ہیں؟ وہ UN کی آ رہی ہیں، یوناما کی آ رہی ہیں. یہی ڈیوبرا لیان جو ہیں وہ دنیا کے سامنے ان کا میسج دے رہی ہیں. اب پاکستان جو ہے، پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں افغانستان کا میسج دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. امیر خان متکی جو ہیں وہاں کے مسائل دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب اگر کوئی کنونس نہ ہونا چاہے تو ڈنڈے کے زور پہ تو کیا نہیں جا سکتا. یہاں ویسے آنکھیں بند کر لے دنیا تو وہ ایک بڑی زیادتی ہے جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں. باقی یہ حالات پوری ان کا سوال تھا مسائل کو تو کنونس ہے، ان کے ٹھیک کرنے کے لیے طالبان کیوں چینجز نہیں کر رہے؟ تو طالبان کے ساتھ ابھی دیکھیں، طالبان آہستہ آہستہ کنونس تو ڈیفینیٹلی ہوں گے. میں جس طرح پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ طالبان کو کنونس ہونا پڑے گا ود دا پیسج آف ٹائم، کیونکہ ان کے پاس آپشنز کم ہوتی جائیں گی. تو یہ اس طرح کے جو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ڈیلیگیشنز آئیں گے انٹرنیشنل، ان کے ساتھ آ کے افغانستان میں ملیں گے تو پھر سچویشن شاید کچھ اور ہوگی. وہ بھی افغانستان کی جو عبوری حکومت کے نمائندے ہیں وہ گراؤنڈ پہ ان کے ساتھ ہوں گے تو وہ شاید ان کو کنونس کر لیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا اس طرف بڑھیں، اپنا لچک کا مظاہرہ کریں تو میرا چیزیں کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. نازیہ، اس میں صرف جو ہے نا میری رائے یہ ہے کہ دونوں طرف سے امریکہ اور افغانستان کی جو حکومت ہے ایک ہارڈ بارگین کھیلنے کی کوشش کی جا رہی کہ پہلے کون بلنک کرتا ہے. اس میں عمران خان نے، اگر آپ کو یاد ہو، CNN کو ایک انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی دوسری آپشن ہے ہی نہیں آپ کے پاس. لیکن میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا ہمایوں خان صاحب کی اس بات سے. نہیں، دوسری آپشن نہیں کہ بلنک کون کرے گا. ایک بندے کے پاس آپشنز ہی نہیں ہیں. آپشنز امریکہ کے پاس ہیں. ان کے پاس تو انہوں نے الٹیمیٹلی اسی کے طرف جانا ہے. جب ان کے فاقے پڑنا شروع ہو جائیں گے تو ان کے پاس آپشن ہوگی نہیں. تو بلنک میرے خیال ہے وہ والی بات ہی نہیں ہے. نہیں تو پھر وہ ریپرزینٹیٹیو ہیں 40 ملین عوام کے، ایکسیپٹ کریں کہ وہ ابھی کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کو کہ ہمارا ایک طریقہ کار یہ ہے، ہمارا کلچر یہ ہے، ہماری یعنی انکلوسیوٹی کی وہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ تمام نسلوں کے جو نمائندے ہماری حکومتوں میں شامل ہیں، حکومت میں شامل ہیں. اور دیکھیں نیبرنگ کنٹریز میں ایران، پاکستان، سینٹرل ایشیا، چائنا، رشیا سب کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیفینیشن آف انکلوسیو کو
تھوڑا سا ان کو چینج کرنا پڑے تو گا. میں پھر اگر بلنک کرنا ہے تو پھر یہ ریجنل کنٹریز کی بات مان کے کر لیں گے نا, پھر وہ امریکہ کا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا ہے, لیکن جس طرف سے ان کو زیادہ جو ان کے دیکھیں امریکہ کے ساتھ ابھی بھی سب سے زیادہ انفلوئنس جو ہے وہ امریکہ کا ہی ہوگا افغانستان کے ایشوز کو لے کے. ان کے بغیر جس طرح ہمایوں صاحب خود کہتے ہیں کہ ان کے بغیر جو ہے دنیا کچھ نہیں کر سکتی افغانستان کے ایشو کو لے کے, تو سب سے زیادہ جو ہے وہ ابھی افغانستان بھی جو ہے امریکہ کی طرف ہی دیکھ رہا ہوگا کہ کس طرح ہمیں ڈیل کرتے ہیں, کس طرح ہمارے جو ایسٹس ہیں ان کو انفریز کر کے ہمیں واپس کرتے ہیں, کس طرح ہماری مدد کرتے ہیں, کیونکہ جو ابھی تک بڑا پورشن آیا ایڈ کا وہ یورپین کنٹری سے آیا یا امریکہ سے آیا, تو یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو ہے امریکہ کے بغیر جو ہے افغانستان کے مسائل پاسبل نہیں. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں ریڈ کراس کی, تو جو رپورٹ ریڈ کراس کی ہے وہ یقینی طور پہ بہت پریشان کن ہے. جو حالات وہاں پر ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, رپورٹس بھی آ رہی ہیں, ہم تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں اور پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کہ کہاں وہاں پر لوگوں کے حالات ہیں. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے نخیل صاحب نے بات کی کہ لویا جرگہ وہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے, کیونکہ ساری بات وہاں پر یہی ہے کہ جامع حکومت کا قیام نہیں ہے, جب تک وہ نہیں ہوگا تو ان مسائل کی طرف بھی توجہ نہیں ہوگی. ظاہر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لویا جرگہ جو ہے وہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے, جس طرح نخیل صاحب نے کہا کہ ان کو لویا جرگہ بلانا چاہیے تاکہ مسائل کا کوئی حل سامنے آ سکے؟ یہ ایک بہت بڑی ٹریڈیشنل ان کے پاس پریسیڈنس ہے کہ حالات جب خراب ہوتے ہیں تو لوہا جرگہ جو کہ ایک اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے ہسٹوریکلی بھی اور کلچرلی بھی افغانستان کے لیے, جس میں تمام جو ٹرائبز یا تمام جو ایتھنیسٹیز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, اور اس کی جو ہے 12 جو ہے مختلف لوگ جو ہیں آفر کر چکے ہیں کہ اس فارمولے کو اپلائی کیا جائے تو شاید بہتری آ سکے. باقی میں ایک تھوڑا سا کامنٹ یہ کرنا چاہوں گا, جو ایڈ کا نمبر ہم بتاتے ہیں نا وہ ان ٹرمز آف فگر تو وہ بڑا لگتا ہے کہ 600 ملین اس ملک نے دیے, 400 ملین دیے, پروپورشنلی اور پھر جو حالات جو اس وقت افغانستان میں خراب ہو چکے ہیں اس ایڈ کو اگر 400 یا 40 ملین افغان کے اوپر ڈیوائیڈ کیا جائے وہ کچھ نہیں ہے. پاکستان نے اس وقت ایڈ ان ٹرمز آف نمبر جو ہے شاید ہم نے 30-32 ملین کے قریب دی ہے, لیکن جو پاکستان کی ایفرٹس ہے آن ڈیلی بیسس, آپ ہمارے وہ جو افغانستان میں اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں محمد صادق صاحب, انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کر کے بتایا تھا کہ 26,000 سٹیزن جو ہیں کل جو ہے ان کا وہاں سے تبادلہ ہوا آپس میں, 13,000 ادھر گئے, 13,000 ادھر آئے, کتنے ٹرکس ہماری ایڈ لے کے ادھر گئے. اب اس کو ہم کوئی اس سینس میں نہیں کر سکتے. افغانستان کے ساتھ جو سب سے زیادہ ملک کر رہا ہے وہ پاکستان ہے, لیکن پیسے ہم نے کم دیے. ابھی تک دنیا سے ایڈ ملی ہے اس کا ایک بڑا پورشن, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے لیے بہت کافی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بڑا پورشن ایک ایڈ کا آیا ہے, جو ابھی تک آیا ہے, چاہے وہ 10 ملین ہے یا 1,000 ملین ہے, لیکن اس کا جو سب سے زیادہ پورشن آیا ہے وہ آیا ہے ویسٹ سے اور امریکہ سے. یہ اس میں کوئی وہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے. باقی جو ایفرٹس ہیں وہ پاکستان کی پوری دنیا کے سامنے ہیں, اس میں پاکستان کے ساتھ کوئی پیرالل ہمیں کوئی کنٹری نظر نہیں آ رہا. ہم تو بات کر رہے ہیں جو باقی دنیا ہے, یعنی اسلامی ممالک ہیں. چائنا نے بہت ہیلپ کی ڈپلومیٹکلی, رشیا نے کی, ایران نے کی. ایڈ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ادھر سے آئی ہے. کمپیریزن اس سینس میں نے کیا کہ باقی ملکوں کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے اس کو ہم اکنامک سینس میں نہیں دے سکتے. تو یہ بڑا ایک اسٹریٹجک چیزیں جو ہے نا وہاں پہ چل رہی ہیں. لیکن ہمارے صاحب یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ جو طالبان کی موجودہ حکومت ہے وہ جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات کس نہج پر ہیں یا وہ کتنے ایکٹیو ہیں وہاں پر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, سفارتی محاذ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی ہمیں کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. ریجنل کنٹریز کے ساتھ ان کا اپنے کنیکشن کو بڑھانا اور اپنے تعلقات کو مستحکم بنانا اور اپنے اس جو خاص طور پہ جو بحرانی کیفیت ہے اس پر توجہ دلانا کس قدر ضروری ہے؟ دیکھیں طالبان کی ڈپلومیٹک جو اوورچرز ہیں وہ تو بڑے کمال کی ہیں جو ہم نے دیکھا. اس سے پہلے طالبان ڈیل کس سے کر رہے تھے, یا تو وہ اپنے نیبرنگ کنٹریز میں 1-2 ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, لیکن جیسے ہی وہ 15 اگست کے بعد انٹرم سیٹ اپ میں آئے وہ روس, چین, ٹرکی, یورپین یونین ممالک ان کے ساتھ اور ہر جگہ پہ گئے, اوسلو میں, نیوا میں گئے. اس چیز سے قطع نظر جو ایشو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا اثر اس وقت پڑے گا جب امریکہ جو ہے ریکگنیشن کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا, اور وہ اس وقت کرے گا جب کہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ کوئی اپنی لینینسی دکھائے. وہ جو میں بات کر رہا تھا نا who will blink first, ان دونوں ممالک, دونوں گورنمنٹس کی آپس میں ٹسل ہے. امریکہ میری ذاتی رائے میں وہاں پہ انسٹیبلٹی چاہتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیمانڈز بڑھاتا جائے گا. اب 21 مارچ کو جب اسکول کھلیں گے, بچوں کے اسکول, سیکنڈری اسکول وہ کھل جائیں گے, تو اس کے بعد ایک ایسی نئی ڈیمانڈ آ جائے گی جو کہ طالبان بینگ اے ہارڈ بارگینر فوری طور پہ اس کو ریجیکٹ کریں گے. تو نخیل صاحب یہ اتنا زیادہ پریشر طالبان حکومت لے سکے گی؟ جو کیفیت وہاں پر ہے لوگوں کی, ان کو ایک وقت کی روٹی نہیں ہے, اوپر سے اگر پریشر جس طرح بتا رہے ہیں ہمایوں صاحب کے وہ مزید بلڈ اپ ہوگا ایون اسکول کے اوپننگ کے بعد بھی, تو پھر حالات کس طرح آپ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی نہیں ہے, یعنی گارنٹی ابھی 2 ڈیمانڈ بڑھی ہیں, یعنی انکلوسیو گورنمنٹ اور وومن رائٹس کی نا,
تو یہ بھی اگر وہ کر لیتے ہیں اور پھر بھی اگر نہیں مانتے تو اس کی یعنی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے افغانستان کی عبوری حکومت کے پاس کہ اگر وہ یہ دونوں کام بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ویسٹ اور امریکہ جو ہے ان کو ریکگنائزیشن کی طرف چلا جائے گا. دیکھیں ابھی ہم نے دیکھا کہ ابھی انہوں نے وومن یہ جو گرلز ایجوکیشن کے ابھی وہ فلفل کر رہے تھے تو نیا انہوں نے سائن کر دیا پریزیڈنٹ بائیڈن نے, اور ان کے جو ایسٹس تھے اس پہ نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی. $3.5 بلین جو ڈالر تھے وہ انہوں نے اپنے جو 9/11 کے وکٹم سے ان کو تک دینے کی شروع. تو ابھی میرا خیال ہے کیونکہ جب امریکہ اس وقت جو ہے افغانستان کی ایشو کو لے کے وہ تو ون ون سچویشن میں ہے. مسئلہ افغانستان کے لوگوں کا ہے, افغانستان کے جو عوام ہے جو ادھر بحران بن گیا ہے وہ ہے, اور اسی کے اوپر وہ امریکہ کھیل رہا ہے, اسی پہ بلیک میل کر رہا ہے افغانستان کو. کیوں